जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं सियासी सफ़र और मैं हूं आपका होस्ट अली उस्मान। आज हम बात करेंगे 1973 में लड़ी जाने वाली अरब इजराइल जंग के बारे में। आपको बताते हैं कि इस जंग में आखिर हुआ क्या था। 1967 की अरब इजराइल वॉर में अरबों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इजराइल ने मिस्री डेजर्ट सिनाई का एक बड़ा हिस्सा मिस्रियों से छीन लिया। दूसरी तरफ इसी लड़ाई में शामियों को भी अपने इलाके गुलान हाइट से हाथ धोना पड़े। अरबों में इस शिकस्त के बाद एक गमो गुस्सा था। वो सोचने लगे कि कैसे यहूदियों से अपना छीना हुआ इलाका वापस लिया जाए। 1970 में अनवर सदात मिस्र के प्रेसिडेंट बने। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने इजराइल से डिमांड किया कि वो सिनाई का ये इलाका खाली कर और मिस्र को ये इलाका वापस कर, पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। एक और शख्स जो कि 1967 की लड़ाई में शाम के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो अब शाम के सदर बन गए थे। इनका नाम था हाफिजुल असद। ये भी यहूदियों से 1967 का हिसाब बराबर करना चाहते थे और इजराइल से डिमांड कर रहे थे कि गोलान की पहाड़ियां वापस शाम को दी जाएं। मिस्री सदर की तरह इजरायली शामी सदर की भी बात से साफ इनकारी थे। मिस्री और शामी अब जंग की तैयारी करने लगे। मिस्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साद अल शाजली ने एक प्लान मिस्री सदर के सामने पेश किया। प्लान कुछ यूं था कि मिस्री फौज सिनाई में तैनात इजरायली फौज पर अचानक हमला करेगी और इजरायलियों को 15 किलोमीटर पीछे धकेलते हुए सुएज कनाल के मशरकी साइड पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करेगी और इस तरह मिस्र इंटरनेशनल कम्युनिटी को मतवज्जो कराएगा कि वो इजराइल पर प्रेशर डालें कि वो सिनाई का ये इलाका वापस मिस्र के हवाले करें। मिस्री सदर अनवर सदात को ये प्लान बहुत पसंद आया और उन्होंने जनरल शाजली को हुक्म दिया कि वो लड़ाई की तैयारी करें। 6 अक्टूबर 1973 मिस्र ने जनूब जबकि शाम ने शुमाल की तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया। मिस्री फौज ने टैंक सुएज कनाल में डाल दिए। दूसरी तरफ शामी भी गोलान के पहाड़ों पर चढ़ दौड़े। अक्टूबर 5 को इजरायली आर्मी को अंदाजा हो गया था कि अरब हमला करेंगे। अशरफ मरवान, जो कि साबका मिस्री सदर का दामाद था, वो सीक्रेटली इजराइल के लिए काम कर रहा था। अशरफ मरवान ने अपनी कौम यानी मिस्र को धोखा देते हुए इजराइल को ये इंफॉर्मेशन पास की कि इजिप्ट और सीरिया दोनों 6 बजे इजराइल पर हमला करेंगे। अक्टूबर 6 सुबह 8 बजे इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इमरजेंसी मीटिंग बुलवा ली। 6 अक्टूबर का दिन यहूदियों के लिए निहायत मुकद्दस दिन था। यहूदी इबादतों में लगे हुए थे, पर प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर फौरन इजरायली फौज को मोबिलाइज किया गया। मिस्री फौज की पॉइंट डिवीजन ने सुएज कनाल क्रॉस करके यहूदियों पर जबरदस्त हमला किया। लड़ाई शिद्दत इख्तियार करने लगी। मिस्री टैंक ताक कर इजरायली टैंकों को निशाना बनाने लगे। इजरायली फौज के लिए ये किसी क़यामत का समा था। यहूदी मूली गाजर की तरह कटने लगे। रही सही कसर मिस्री फ़िज़ाइया ने भी पूरी कर दी। 220 मिस्री जंगी जहाज़ों ने सिनाई में तैनात इजरायली फौज पर बम्बों की बारिश कर दी। ये एक कामयाब फ़िज़ाई ऑपरेशन था। दिन के इख्तिताम पर 1 लाख मिस्री फौजी 1000 से ज़ायद टैंक्स लेकर सिनाई में दाखिल हो चुके थे। अक्टूबर 6, 1973 तकरीबन 2 बजे इजरायली 220 जहाज़ों में से सिर्फ 8 मिस्री जहाज़ गिरा सके। बाकी तमाम जहाज़ अपने अहदाफ को निशाना बनाते हुए वापस मिस्र बाहिफाजत आ गए। लड़ाई के पहले दिन मिस्रियों ने सिनाई डेजर्ट में मौजूद इजरायली 98 टैंक्स को तबाह कर दिया। इजराइल में अफरा तफरी का आलम था। हर तरफ सायरन बज रहे थे। लोगों को घरों में रहने को कहा जा रहा था। 150 के करीब शामी फाइटर्स जेट ने शामी हवाई अड्डों से परवाज की। सब जहाज़ों की मंजिल एक ही थी, यानी इजराइल। शामी फाइटर जेट्स ने गोलान की पहाड़ियों पर तैनात इजरायली फौज पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। 1000 से ज़ायद शामी तोपों और 600 के करीब शामी टैंकों ने भी इजरायली फौज पर गोलाबारी शुरू कर दी। यह गोलान हाइट्स पर 1967 के बाद सबसे बड़ा शामी हमला था। गोलान की पहाड़ियों में से एक चोटी को सिर्फ 2 घंटों में शामियों ने कब्जे में ले लिया। इस चोटी पर 13 इजरायली फौजी मारे गए, जबकि 31 ने सरेंडर कर दिया। इस हमले में
فلسطینی مجاہدوں نے بھی شامیوں کا ساتھ دیا۔ لڑائی کے وقت گولان کی پہاڑیوں پر 180 اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ شامی بڑی دلیری سے لڑے۔ رات ہونے تک شامیوں نے القنیطرہ اور ارخنیس 2 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ رات 12 بجے تک اسرائیلی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ جارڈن ویلی کو جاتی ہوئی سڑک خالی تھی۔ شامی فوجی اسرائیل میں مزید اندر جانا چاہتے تھے، لیکن دمشق میں موجود سیرین ہائی کمانڈ نے شامی فوج کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ شامی جرنیل یہ چاہتے تھے کہ مزید پیش قدمی کے لیے صبح تک کا انتظار کیا جائے۔ یہ شامیوں کی بڑی غلطی۔ اب اسرائیلی فوج نے بھی قدم جمانا شروع کر دیے۔ 2.5 لاکھ کے قریب ریزرو اسرائیلی فوج سینائی اور گولان ہائٹس کے طرف بڑھنے لگی۔ 7 اکتوبر کی صبح شامی فوج ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، پر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ پچھلی رات جو جارڈن ویلی خالی تھی، اب وہاں دور دور تک اسرائیلی ٹینکس نظر آ رہے تھے۔ اسرائیلی ٹینکس امریکن میڈ تھے جو 2000 میٹر تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے برعکس شامی ٹینکوں کی رینج صرف 1500 تھی۔ جنگ کے دوسرے دن اسرائیلی فوج کا پلڑا باری ہونے لگا۔ اسرائیلی ٹینک 2000 میٹر کے فاصلے سے شامیوں کی پوزیشنز پر گولے داغنے لگے۔ شامی بھی جواباً حملہ کرنے لگے، پر شامی ٹینکوں کی رینج سے اسرائیلی ٹینک باہر تھے، لہذا دوسرے دن کی لڑائی کوئی نتیجہ نہ نکال سکی۔ تیسرے دن لڑائی نے پھر شدت اختیار کی، پر اس دفعہ بھی شامیوں کا بھرپور نقصان ہونے لگا۔ شامی بڑی دلیری سے لڑے۔ بہت سارے جانی نقصان کے باوجود شامی اپنی پوزیشنز پر ڈٹے رہے۔ شامی فوج کی بگڑتی حالت دیکھ کر شامی صدر حافظ الاسد نے چوتھے روز مزید 500 ٹینکوں کو میدان میں اتارا۔ اب کی بار بھی شامی فوج اسرائیلی فوج کو مات دینے میں ناکام ثابت ہوئی۔ شامی فوج کو تباہ ہوتا دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ حافظ الاسد نے اپنی فوج کو واپس آنے کا حکم دے دیا۔ یہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسری طرف مصری فوج سینائی ڈیزرٹ میں مورچے سنبھال کر بیٹھے تھے۔ مصری فوج اسرائیلی کاؤنٹر اٹیک کا انتظار کر رہی تھی۔ اسرائیلی فوج جنرل ایریل شرون اور جنرل ایڈون کی کمانڈ میں 600 ٹینکوں کے ساتھ مصریوں پر چڑھ دوڑی، لیکن شامیوں کے برعکس مصریوں کی پوزیشنز بہت مضبوط تھیں۔ مصری ڈٹ کر لڑے۔ ہر طرف سے اسرائیلی فوج پر میزائل داغے جانے لگے۔ ایک کے بعد ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہونے لگے۔ مصری فوج کے پاس رخصتی ساختہ اینٹی ٹینک میزائل تھے جو 50 میٹر کی رینج میں موجود کسی بھی ٹینک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مصری فوجی اسرائیلی ٹینکوں کا انتظار کرتے۔ جب اسرائیلی ٹینک 50 میٹر کی رینج میں آ جاتا تو اس پر میزائل داغ دیا جاتا۔ یہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 50 اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گئے۔ جنرل ایڈون نے اسرائیلی فوج کی یہ حالت دیکھی تو انہیں واپسی بلا لیا۔ بہت سے بھاگتے یہودی فوجیوں کو مصری فوج نے گرفتار کر لیا۔ جنگ کا دوسرے دن بھی مصریوں کی جیت ہوئی۔ لڑائی کے تیسرے اور چوتھے دن یعنی 8 اور 9 اکتوبر کو اسرائیل نے مصر پر فضائی حملے کیے، پر مصریوں نے زبردست جوابی کارروائی کی۔ 9 اکتوبر تک مصریوں نے 48 اسرائیلی فائٹر جیٹ مار گرائے۔ 10 اور 11 اکتوبر بھی مصریوں نے اسرائیلی فوج کی جم کر پٹائی کی۔ اسرائیلی فوجی ہتھیار ڈالنے لگے۔ بہت سے اسرائیلی فوجی مصریوں سے گرفتار کر لیے۔ یہ اسرائیل کے لیے شرمناک مات تھی۔ اسرائیل کے وجود سے اب تک پہلی مرتبہ اس بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مصر کی قید میں جانے لگے۔ یہودی فوجی جیسے جیسے کائرو میں گرفتار کر کے لائے جاتے، لوگ مصری فوج کے حق میں نعرے لگاتے۔ بلا شبہ یہ مصریوں کی بڑی فتح تھی، لیکن ابھی مزید لڑائی ہونی تھی۔ لڑائی کے صحرا میں مصری فوج کی پوزیشنز مضبوط تھیں، مگر شامی فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا تھا۔ شامی صدر حافظ الاسد اپنے ہم منصب مصری صدر کو بار بار آگے بڑھنے کا کہہ رہے تھے، لیکن انور سادات مختلف نظریہ رکھتے تھے۔ وہ ڈیفینسو پوزیشن پر رہ کر اسرائیلی فوج کا اتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ اسرائیل خود ہی سینائی کا ڈیزرٹ خالی کر دے۔ مصری صدر اپنی اسٹریٹجی پر کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ ہوا یہ کہ 13 اکتوبر 1973 کو برٹش ایمبیسڈر نے مصری صدر سے ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور مصری فوج مزید آگے نہ بڑھے۔ انور سادات نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور برٹش ایمبیسڈر سے یہ کہا کہ مصر تب تک لڑائی جاری رکھے گا جب تک اسرائیل سینائی کے ڈیزرٹ کو خالی نہیں کر دیتا۔ دوسری طرف مصریوں کی مضبوط پوزیشنز دیکھتے ہوئے اسرائیل امریکہ سے مدد کی اپیل کرنے لگا۔ اسرائیل جان گیا تھا کہ امریکہ کی ری سپلائی کے بغیر
اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ شامی صدر کے پریشر پر مصری صدر انور سادات نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی خطرناک موو تھی۔ مصری چیف آف آرمی سٹاف جنرل شاذلی نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سینائی کے کھلے صحرا میں مصری ٹینکوں کو بھیجنا غیر محفوظ ہوگا، لیکن انور سادات نے جنرل شاذلی کی تجویز کو رد کرتے ہوئے مصری فوج کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے۔ مصری ٹینکوں نے 14 اکتوبر کو آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ پہاڑوں پر چھپے اسرائیلی ٹینکوں نے مصری ٹینکوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ چودہ اکتوبر کی رات تک اسرائیلیوں نے 250 مصری ٹینک تباہ کر دیے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مصری صدر انور سادات نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ دوسری طرف شامی صدر حافظ الاسد نے عراق کو اسرائیل پر حملے کے لیے قائل کر لیا۔ گولان ہائٹ سے 1000 کلومیٹر دور عراقی فوج نے اسرائیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ عراق کے ساتھ ساتھ اردن نے بھی اپنی فوج کو اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی سیریس تھریٹ تھی۔ اسرائیل نے شام سے اپنی فوجوں کو مزید آگے جانے سے روک دیا۔ اب اسرائیل نے ایک دفعہ پھر امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی تھا۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سوویت رشیا کا حامی ملک مصر اسرائیل کو شکست دے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے بالآخر اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلحے سے بھرے ہوئے امریکن بحری جہاز اسرائیل پہنچنے لگے۔ امریکہ سے آئے ہوئے نئے ٹینکوں، جہازوں اور توپوں نے اسرائیلی فوج میں ایک جان ڈال دی۔ اب اسرائیلی فوج نے سوئز کنال کراس کر کے مصر پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی جنرل ایرین شرون کا یہ حملہ بڑا کامیاب گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوب میں مصری فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ مصر کے لیے بہت ہی خوفناک صورتحال تھی۔ مصری صدر انور سادات نے شمال میں تعینات مصری فوج کو اسرائیلی گھیرا توڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مصری آرمی گروپ نارتھ نے مغربی کنارے پر موجود اسرائیلی فوج پر حملہ کر دیا۔ مصری بڑی دلیری سے لڑے، پر اسرائیلی گھیرا توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سوئز کنال کے مشرقی کنارے پہ مزید اسرائیلی ڈویژنز مغربی کنارے پہنچنے لگی۔ دوسری طرف امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے سوویت یونین جا کر سوویت یونین سے کہا کہ وہ ایجپٹ سے سیز فائر کرنے کا کہے۔ مصری صدر انور سادات نے بھی اپنی پوزیشنز کمزور ہوتے دیکھ کر سیز فائر پر عمل کرنے کی حامی بھر لی۔ 22 اکتوبر 1973 کو شام 6:52 پر سیز فائر ہو گیا۔ لیکن اسرائیل نے سیز فائر کی آڑ میں مزید پیش قدمی جاری رکھی۔ اب اسرائیلی فوج نے مصر کے شہر اسماعیلیہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مصریوں نے بڑھتی اسرائیلی فوج دیکھتے ہوئے اسماعیلیہ میں اپنے بیسٹ پیرا ٹروپ کمانڈرز اتار دیے۔ ان کمانڈرز نے بڑھتی اسرائیلی فوج پر راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا۔ حملہ بہت کامیاب رہا۔ اسرائیلی فوج کو اپنے بہت سے ٹینکوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسرائیلی فوج نے بڑھتے ہوئے نقصان کے پیش نظر مزید پیش قدمی روک دی۔ اسماعیلیہ کے بعد اسرائیلی فوج نے مصری شہر سوئز پر حملہ کر دیا۔ یہاں بھی مصری فوج نے اسرائیل کو ناکو چنو چبھایا۔ ایک دن کی لڑائی میں اسرائیل کے 80 ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ یہودی فوج کو مصری فوج نے شہر سوئز سے نکال باہر کیا۔ سوئز شہر میں ہونے والی لڑائی مصریوں اور اسرائیلیوں میں آخری بڑا معرکہ تھا۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری رہیں۔ دوسری طرف شامی فوجیں عراقی اور جارڈن فوج کے جڑنے سے مضبوط ہو گئی۔ بائیس اکتوبر کو شامی فوج نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر حملہ کرنا چاہا، پر جب مصری صدر نے 22 اکتوبر کو سیز فائر پر دستخط کر دیے تو شامی صدر نے بھی اسرائیل پر مزید حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 23 اکتوبر کو UN پیس سیکیورٹی فورسز نے سینائی ڈیزرٹ میں لینڈ کرنا شروع کر دیا اور دونوں فورسز یعنی مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک بفر زون قائم کر دیا۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے مصر اور اسرائیل دونوں کے درمیان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مذاکرات کی میز پر اسرائیل نے مصر کی یہ بات مانی کہ اسرائیل فوج نے جو مصری 9th آرمی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اسرائیل وہ گھیرا ختم کرے گی اور
سوئز کینال کے مغربی ساحل کو خالی کرے گی۔ اسی طرح جو یہودی فوج کی ایک بڑی تعداد جو مصری قید میں تھی، یہودی فوجیوں کو واپس اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ انیشلی دونوں اس بات پر متفق ہو گئے اور ہوا بھی ایسے ہی۔ 19 فروری 1974 کو مصر اور جارڈن نے اس جنگ میں جیت کا جشن منایا۔ لاکھوں لوگوں نے مصری صدر انور سادات کا سڑکوں پر استقبال کیا۔ مصری صدر نے اپنی فوج کو دلیری سے لڑنے پر اعزازات سے نوازا۔ پچھلے 25 سالوں میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو مصر نے ٹف ٹائم دیا تھا۔ پیس ایگریمنٹ کے مطابق اسرائیل کو گولان ہائٹس پر موجود شامی شہر القنیطرہ واپس شام کو دینا تھا۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ جنگ کون جیتا، پر اس جنگ میں مسلمان ایک عرصے کے بعد پہلی بار متحد ہو کر لڑے۔ اسرائیل کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مزید عرب علاقوں پر حملہ کر کے انہیں قبضے میں لینا اب آسان نہیں۔ 1973 کی یہ جنگ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ کسی حد تک عربوں کی جیت ثابت ہوئی۔ آنے والے وقت میں اسی پیس ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل نے سینائی ڈیزرٹ کا سارا علاقہ مصر کے حوالے کیا۔ اس جنگ میں 2600 یہودی فوجی مارے گئے، جو اسرائیل کا بڑا نقصان تھا۔ جنگ کے خاتمے پر سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا، جس نے اسرائیلی چیف آف آرمی اسٹاف، اسرائیلی ہیڈ آف انٹیلیجنس اور اسرائیلی فوج کے افسروں کو مصر کی ابتدائی حملے میں ہونے والے اسرائیلی نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان افسران کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا۔ دوسری طرف ایک اندازے کے مطابق 5 سے 8 ہزار کے قریب عرب اس جنگ میں جان سے گئے، جو بہرحال عربوں کا بھی بہت بڑا نقصان۔ 6 اکتوبر 1981 آپریشن بدر یعنی عرب اسرائیل وار کے ٹھیک 10 سال بعد انور سادات ایجپٹ میں ایک تقریب میں تقریر کر رہے تھے کہ ان کے اپنے ہی گارڈز نے ان پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ مصری گورنمنٹ نے انہیں نہایت اعزاز و احترام کے ساتھ گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے دفنایا۔ جنگ کے خاتمے پر 1974 کی اسرائیلی انتخابات میں گولڈا میئر کی پارٹی جیت گئی، مگر گولڈا میئر نے یہ کہتے ہوئے ریزائن کر دیا کہ وہ سمجھتی تھی کہ 5 سال وزیر اعظم کے طور پر کام کرنا ان کے لیے کافی تھا اور انہیں اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ 8 دسمبر 1978 کو اسرائیلی پی ایم گولڈا میئر کینسر جیسے مرض کی بنا پر جان کی بازی ہار گئی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد شامی صدر حفیظ الاسد پر بھی کافی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، پر ہر مرتبہ وہ محفوظ رہے اور اپنی وفات تک شام کے صدر رہے۔ 10 جون سن 2000 میں دل کا دورہ پڑنے سے شامی صدر جان کی بازی ہار گئے۔ ہاں تو دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اشرف مروان جو کہ مصری جاسوس تھا، اس کا کیا ہوا؟ جنگ کے خاتمے پر اشرف مروان مصر میں بہت سے حکومتی عہدوں پر کام کرتا رہا۔ لندن بیسڈ اسرائیلی ہسٹورین اہرون برگمن نے 2002 میں پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ اشرف مروان 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں سیکریٹلی اسرائیل کی مدد کر رہا تھا۔ 27 جون 2007 کو اشرف مروان برطانیہ کے شہر لندن میں اپنے فلیٹ کے باہر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اینی شاہد کا کہنا تھا کہ موت سے کچھ دیر پہلے اشرف مروان کو 2 عرب شکل و صورت کے حامل نوجوانوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اشرف مروان کے قتل میں مصری انٹیلیجنس ملوث تھی۔ 1973 کی اس بڑی جنگ لڑے جانے کے باوجود فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے اور آج کے دور کے اندر عرب چاہ کر بھی اپنا حق حاصل نہیں کر پائیں گے۔